अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं नवीन जान। वज़ीर आज़म हाउस में इस वक्त एक ग्रैंड इशाइया की तरतीब जारी है और इस तकरीब में आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब को इशाइया दिया गया है। वहाँ पर इस वक्त अस्करी और सियासी क़यादत भी मौजूद है और इस तकरीब के बाद अगले आने वाले जो आर्मी चीफ है उनका नाम और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। इस पर तबसरे के लिए हमारे डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया इवेंट इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में जारी है और थैंक यू राहील शरीफ भी कहेंगे, जैसे कि आपने गुज़िश्ता रोज़ अपने इस प्रोग्राम में भी कहा था। वज़ीर आज़म की तकरीर भी बड़ी इम्पोर्टेंट होगी आज के दिन। जी, इस वक्त जारी होगी तकरीर। देखें, अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है और ये ऑप्टिक्स, ख़ास तौर पे ऑप्टिक्स से मुराद ये है कि ये मनाजिर बड़े बड़े ज़रूरी तस्वुर हो रहे हैं इस वक्त के वज़ीर आज़म हाउस में आर्मी चीफ, कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल ऑफिसर्स, ये तमाम शख्सियात मौजूद हैं और वज़ीर आज़म खिताब कर रहे हैं अपना। और जो ये एक नई रवायत है, इससे पहले ऐसा हुआ नहीं है कभी भी कि वज़ीर आज़म हाउस में आर्मी चीफ को अलविदाइया दिया जाए। ये पहली दफ़ा हुआ है। और नवाज शरीफ साहब ने इससे पहले जो आर्मी चीफ का ऐलान हुआ, जैसे उन्होंने पहले वहीद काकड़ साहब का हो या जनरल आसिफ नवाज का हो, तो उस वक्त पावर्स उनके पास नहीं थी, मुकम्मल पावर्स उस वक्त गुलाम इसाक़ खान साहब जो सदर थे उनके पास हुआ करती थी। नवाज शरीफ साहब जब आए 97 में, तो उसके बाद फरवरी में वो आए तो अप्रैल में ही उन्होंने 58 2B ख़त्म की और साथ ही यानी असेंबली तोड़ने का इख्तियार ख़त्म किया और साथ ही वो पावर्स उनके पास आ गई जिसके तहत वो आर्मी चीफ्स को लगा सकता था वज़ीर आज़म। उसके बाद अगले साल 98 के अंदर उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब को लगा दिया और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। और फिर उन्होंने जनरल राहील शरीफ साहब को लगाया 2013 में। अच्छा, और राहील शरीफ साहब की अनाउंसमेंट जो है वो भी 2 रोज़ पहले हुई थी, ये ज़हन में रहे। 2 रोज़ पहले राहील शरीफ साहब की अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन उससे पहले कियानी साहब की अनाउंसमेंट जब मुशर्रफ साहब ने की थी तो 58 दिन पहले कर दी थी, 58। तो इस दफ़ा जो है वो अब देखें 29 को जाना है उन्होंने, तो इस दफ़ा वो 24 तारीख आज इशाइया है। गालिब इम्कान ये है कि वो तुर्कमेनिस्तान जाने से पहले ही इसका ऐलान कर दें या वो वहां पे हों तो एक स्टेटमेंट आ जाए। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि नाम डिसाइड हो चुका है। अच्छा, नाम डिसाइड हो चुका है नए चीफ का, नए चेयरमैन जॉइंट का। अगर वजीर आजम साहब उस क्या कहना चाहिए उस बात पे कायम रहते हैं जो उनकी और अस्करी क़यादत के दरमियान तय हुआ है मामला, यानी वो नाम पे तय हुआ है, ज़ाहिर है कि अस्करी क़यादत की तरफ से गालिबन ये बात होगी कि ज़ाहिर है सवाबदीद जो है वो वज़ीर आज़म की है, लेकिन सीनियरिटी और उसमें जो नाम वहाँ से जो यानी फ़ौज जो समझती है, इख्तियार वज़ीर आज़म का बहरहाल, लेकिन जो बेहतर फ़ौज समझ रही है उस नाम को नए आर्मी चीफ के तौर पे अनाउंस किया जाए। ये अंडरस्टैंडिंग है, गालिबन ये हुई है। अब ये कितना इसका पा सकते हैं वज़ीर आज़म, ये उनका अपना इख्तियार है कि वो उस नाम पे जाते हैं या नहीं जाते। ये जो नाम है ये वो नाम है जिसके बारे में नजम सेठी साहब आज से 3 रोज पहले ये कह चुके थे अपने प्रोग्राम में, जो उनको नहीं कहना चाहिए था। ये देखें, चारों जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं ये एक से बढ़ के एक है, कमाल के लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं चारों। और लेकिन नजम सेठी साहब ने कहा कि एक के नाम के आगे क्रॉस लगा दिया गया है, जो कि उन्होंने गलत बात की। बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर कोई मीडिया का कोई जर्नलिस्ट कहें आम जो ओहदे पे ना हो तो मैं ये बात ना कहूँ, लेकिन वो चूंकि सरकारी ओहदा उनके पास है उनको नहीं कहना, उस हवाले से उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। वो टीम सेलेक्ट नहीं कर रहे अपनी, और मैं शदीद इस बात पे मतलब मैं उनको तनकीदी कर सकता हूँ उनको, लेकिन अगर कोई सहाफ़ी और कहते तो मैं नहीं ये बात करता।
نظامی صاحب ڈسکس کر رہے ہیں, باقی لوگ ڈسکس کر رہے ہیں, سب کے آئیڈیا, لیکن یہ کہنا کہ کراس لگا دیا گیا آگے, یہ بات غلط ہے. کسی کے نام کے آگے کراس نہیں لگتا, اور کراس اگر لگائیں گے وزیر اعظم تو وہ نجم سیٹھی سے پوچھ کے نہیں لگائیں گے, اور اگر لگائیں گے تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے کہ وہ نجم سیٹھی سے مشاورت کر رہے ہیں. بہرحال تو سینیورٹی کے اوپر ثوابدید جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہے, وہ کسی کو بھی لگا سکتے ہیں. اور لیکن یہ جو آپٹکس ہیں, یہ جو عشائیہ ہے, یہ اس سے پہلے نہیں ہوا. پاکستان میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اسلم بیگ صاحب اگر جا رہے ہیں تو نواز شریف صاحب اسلم بیگ صاحب کے اعزاز میں ایک عشائیہ دے رہے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ جنرل کیانی جا رہے ہیں تو ان کے اعزاز میں ایک عشائیہ ہو رہا ہے جس میں سارے کور کمانڈرز آ رہے ہیں. ایسا بھی کبھی نہیں ہوا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جہانگیر کرامت گھر جا رہے ہیں تو سارے کور کمانڈرز, بلکہ وہ تو بہت ہی عجیب معاملہ ہو گیا تھا منگلہ سے جب 1998 میں مشرف صاحب کو نامینیٹ کیا گیا تھا, تو ایسا بھی نہیں ہوا. تو یہ ایک آپٹکس پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور یہ اس لیے یہ آپٹکس یعنی یہ مناظر ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ سول ملٹری تعلقات جو ہیں وہ خراب میں نہیں کہوں گا, میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ خلیج ہے, میں ایک لفظ استعمال کروں گا بیٹر ہیں, تلخ ہیں, تلخ, نہ الگ الگ ہیں نہ دور ہیں, میں کہوں گا تلخ ہیں تعلقات. اور وہ پالیسی میٹرز پہ تلخ ہیں, ان میں شخصیات کا مسئلہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جی راہی شریف صاحب ہوں یا میاں نواز شریف, اس میں پالیسیز ڈیفرنٹ ہیں بالکل. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی بھارت کی طرف سے جاہریت ہوئی. ٹھیک ہے, میں نے جب یہ لیکس ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ اب قومی سلامتی کا اجلاس نہیں ہوگا. اس کے بعد قومی سلامتی کا اجلاس نہیں ہوا, بلکہ کل ہم نے یہ دیکھا کہ ایک اجلاس رات کو کور کمانڈرز اس میں مجھے نہیں پتا کتنے شریک تھے, لیکن اس میں جنرل راہی شریف نے ایک اجلاس کی صدارت کی رات کو. دوسرا اجلاس آج ہوا دن میں جس کی صدارت وزیر اعظم نے کی, اور وہ بھی بھارت ریلیٹڈ تھا, لیکن دو الگ الگ اجلاس تھے. مطلب قومی سلامتی کا اجلاس نہیں ہوا. تو کچھ کہنا چاہیے نا کہ وفسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن, اسے خوبصورت موڑ دے کے چھوڑنا. اچھا, تو یہ خوبصورت موڑ دے کے یہ چھوڑ دیا گیا, کیونکہ اس سے آگے جو ہے وہ بات اس سے زیادہ نہ تلخ ہونی چاہیے تھی, نہ ہوئی. اللہ کا شکر ہے, کیونکہ یہ اچھا نہیں, یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا. لیکن بہت خوشگوار ماحول میں دیکھیں اس وقت بالکل بہت اچھے ماحول میں ہیں, بہت خوشگوار ماحول ہے. وزیر اعظم بھی خوش ہیں, آرمی چیف بھی خوش ہیں, سارے لوگ بھی خوش ہیں, ٹھیک اچھا ہو رہا ہے. اور ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اس بات پہ کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا, اور وہ تسلسل برقرار رکھے گا. میاں نواز شریف صاحب اس کے پاس ثوابدید ہے اس بات کی کہ اگر ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تو وہ اس سے ہٹ جائیں. یہ ان کی ثوابدید ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں. لیکن جو یہ ہوا ہے نا کہ وہ ملے ہیں راہی شریف صاحب, 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے, اور سمری موو ہوئی ہے, اور وہ سارے کے سارے کور کمانڈرز آئے ہیں, پوری فوج موجود ہے اس وقت. وزیر اعظم ہاؤس میں, اس بات کو غلط نہ سمجھا جائے, تقریباً پوری فوج موجود ہے, وہ بلایا گیا ان کو. اور بڑے اچھا, اور یہ جو بات بھی میں یہ ہوتی ہے نا کہ وہ کیپ نہیں پہنی ہوئی تھی کسی نے, نہیں, وہ جب آپ ڈنر پہ ہوتے ہیں نا, جب آپ ڈنر پہ ہوتے ہیں اس طرح, ہاں, تو وہ آپ اس میں کیپ والی بات نہیں ہوتی. وہ ڈنر پہ آپ ہوتے ہیں تو اسی طرح سے, کیونکہ ہم نے بھی ڈنرز کچھ اٹینڈ کیے ہوئے ہیں, تو اس میں ڈنرز میں اسی طرح سے ہوتا ہے, کیپ پہن کے لوگ نہیں آتے. تو بڑا ایک فارمل اور اچھے انداز میں جو ہے وہ طریقے کے ساتھ سارا ہو رہا ہے سلسلہ. اپوزیشن سے کوئی بھی نہیں ہے, اپوزیشن سے حکومت سے بھی کچھ لوگ نہیں ہیں, یعنی حکومت کے بھی کچھ اتحادی نہیں ہے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے. مثلا شہباز شریف صاحب نہیں ہیں, مثلا چودھری نثار تو بیمار ہیں, شہباز شریف صاحب بھی بیمار ہو گئے تھے کل, اللہ تعالیٰ نے صحت دی. مولانا صاحب بھی بیمار ہیں. مولانا صاحب کو بیمار ہی ہونا چاہیے تھا, اس وقت مولانا صاحب کی وہاں گنجائش نہیں تھی. ماحول ایسا ہے کہ مولانا صاحب اور اچکزئی صاحب کی گنجائش نہیں ہے وہاں پر اس وقت اس عشائیے میں. تو اپوزیشن سے, لیکن مشاہد حسین نہیں, مشاہد حسین صاحب اپوزیشن / حکومت, یعنی وہ دیکھیں مشاہد حسین صاحب ہمارے دوست ہیں.
मुशाहिद हुसैन साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, उनकी जलावतनी में भी थे दिल से और रहेंगे, और वो जो है ना, वो चूंकि सेनेट भी आनी है पंजाब से, पंजाब हुकूमत का एक उनका वो भी खत्म हो रहा है, तो उन्होंने मतलब मुशाहिद हुसैन साहब को एक मुशाहिद हुसैन साहब के तौर पर लिया, लेकिन मुशाहिद हुसैन साहब और नवाज शरीफ साहब को भी अच्छा लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ वेल कनेक्टेड कोई और आदमी मौजूद है चौधरी सार के अलावा, ठीक है ना। चौधरी सार के अलावा इसहाक डार साहब से तो बात नहीं बनी, शहबाज शरीफ भी नहीं है, तो अब कौन बंदा ऐसा है जो कि पता हो कि ये इस्टेब्लिशमेंट मेरी साइड से कोई, तो फिर मुशाहिद हुसैन साहब की खिदमत हासिल की गई। मुशाहिद हुसैन साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा अब करीब नहीं है चौधरी शुजात साहब के या परवेज इलाही साहब के, मुस्लिम लीग काफ के। मुशाहिद हुसैन साहब जो हैं, अच्छा ये बात ज़हन में रहे कि मुशाहिद हुसैन साहब की जो सीट थी, मुशाहिद हुसैन साहब जो सेनेटर बने थे पिछली हुकूमत, यानी अभी तक जो सेनेटर हैं, वो असल में पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से बने थे। तो लोगों को याद दिलाऊं कि मुशाहिद हुसैन साहब पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से बने थे। मुस्लिम लीग कायद आज़म के जो सेनेटर्स हैं, जिनमें कामल अली आगा हैं, मुशाहिद हुसैन साहब हैं, तो ये पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से बने थे। लेकिन अब चूंकि वो मुद्दत खत्म हो रही है कुछ अरसे के बाद, तो वो जाहिर है कि मुशाहिद हुसैन साहब ने भी अपनी वो क्या कहना चाहिए, अपनी वो मुस्तकबिल का तय करना है, तो उसमें वो चौधरी शुजात साहब से एक अरसे से वो अपने आप को पॉलिटिकली, मरासिब बड़े अच्छे होंगे लेकिन वो बहुत ज्यादा लिखना पसंद नहीं करते। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग कायद आज़म, मतलब वो मियां नवाज शरीफ साहब के क्लोज हैं, रहेंगे, और मतलब वो नवाज शरीफ साहब, अच्छा वो पहले भी नवाज शरीफ साहब के थे, वो मैं डिटेल्स में नहीं जानता, वो दिल से वो मुशर्रफ साहब के साथ नहीं थे कभी भी, लेकिन बहरहाल उन्होंने वक्त गुजारा जैसे तैसे करके वो नवाज शरीफ साहब के साथ वापस चले गए। और मुशाहिद हुसैन साहब जो हैं वो मुकम्मल जमहूरियत पसंद है इस वक्त, मतलब मुशाहिद हुसैन साहब मुकम्मल जमहूरियत के साथ खड़े हैं इस वक्त जो है वो, मतलब इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो रहे थ्रू आउट, लेकिन वो इस वक्त जो है वो जमहूरियत के साथ हैं। और जमहूरियत के साथ हैं इसलिए क्योंकि नवाज शरीफ साहब हैं, और नवाज शरीफ साहब हैं तो फिर पंजाब हुकूमत है, पंजाब हुकूमत है, सेनेट सारा वो मसला जो है रौला रप्पा वो मुंसलिक है। तो मुशाहिद हुसैन साहब को मैं हुकूमत की तरफ ले रहा हूँ। अच्छा, बाकी तमाम तकरीबन काबीना मौजूद है वहाँ पे। इसहाक डार साहब भी हैं। इसहाक डार साहब ने पूरी कोशिश की इस्टेब्लिशमेंट के साथ थ्रू होने की, नहीं हुए। इस्टेब्लिशमेंट के जो रवायती दो पुल थे उनको मियाँ साहब ने खुद साइड पे कर दिया, यानी चौधरी सार साहब बीमार, शहबाज शरीफ साहब नहीं है, और मुशाहिद हुसैन साहब की एंट्री हुई। लेकिन मैं नहीं जानता कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो है, मुशाहिद हुसैन साहब से भी मुलाकात हुई, काफ़ी दिन हो गए, लेकिन मैं नहीं जानता कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से मुशाहिद हुसैन साहब कितना थ्रू हैं, कितना ज़्यादा मेरी कोई, हाँ मतलब मुझे इतना तो इल्म है कि पिछली जो इस्टेब्लिशमेंट थी, यानी आप समझें कि जनरल कियानी का जो दौर था उसमें तो मुशाहिद हुसैन साहब इन थे, ये मुझे अच्छी तरह इल्म है इस बात का, क्योंकि हमने उस रिपोर्ट भी किया है, देखा भी है। मुशाहिद हुसैन साहब मुशर्रफ साहब के दौर में भी इन थे, मुशाहिद हुसैन साहब उससे पहले। लेकिन मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट में मुझे एक तो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट ही नहीं करती, ना मौजूदा आर्मी चीफ किसी फंक्शन में चले गए, कहीं पे हैंडशेक हो गया उनसे, इससे ज़्यादा मैंने नहीं सुना कि आर्मी चीफ की मुलाकातें हो रही हों मीडिया के लोगों से, मतलब किसी फंक्शन में उनसे हैंडशेक, मतलब मेरी भी एक फंक्शन के अंदर उनसे मुलाकात हो गई तो एक हैंडशेक हो गया, तस्वीर चल गई, लेकिन और लोगों की भी, मीडिया के लोगों की हो गई, कुछ सेल्फी किसी ने उतरवा ली। लेकिन एक होता है ना कि कियानी साहब को था जैसे कि उनका इंटरेक्शन होता, मुशर्रफ साहब का इंटरेक्शन होता था मीडिया के लोगों से, ज़िया-उल हक साहब का इंटरेक्शन होता था, इस तरह से राहिल शरीफ साहब का इंटरेक्शन नहीं हुआ। इसी तरह से जो मौजूदा DGISI हैं या DGMI हैं, बाकी लोग, मतलब उनका भी इंटरेक्शन ऐसा सच नहीं, मैंने नहीं सुना कि उनका इंटरेक्शन हो रहा हो, उनके साथ लोग बैठे हों जाके। तो मुझे मेरे इल्म में नहीं है कि मुशाहिद हुसैन साहब कितना थ्रू है मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन मुशाहिद हुसैन साहब समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, तो वो अच्छी तरह समझते हैं, और वो इंटरेक्ट करना, बात करना तरीके से
تو مجاہد حسین صاحب اس لیے وہاں موجود ہیں وہ اپوزیشن میں. کہ جاتے جاتے جنرل راحیل نے جو میسج کنوے کر دیا ہے، جو للکارا ہے جس طرح بھارت کو، زبردست میسج دیا ہے کہ اگر ہم نے اسٹرائکس شروع کی تو بھارت کی نسلیں یاد رہیں گی. ہاں دیکھیں وہ تو دیکھیں نا، وہ تو بات یہ ہے، وہ تو دیکھیں بڑی بدقسمتی ہے، بڑی بدقسمتی ہے کہ، اور یہ اس وقت یہ میں بدقسمتی اس کو میں بھارت کی بدقسمتی کہہ رہا ہوں. مطلب بھارت کو اس وقت وہ اس قدر غلط انداز میں، یعنی دیکھیں کل ڈی جی ایم اوز کی بات ہو گئی رات کو، یہ ان کے لیے بھی اچھا ہوا بات، اور ہمارے لیے بھی اچھا ہوا بات. یہ ہے کہ جہاں تک انڈیا لے گیا ان معاملات کو، مطلب انڈیا کیا چاہ رہا ہے؟ نیوکلیر وار چاہ رہا ہے اس خطے میں. دیکھیں نا دہشت گردی کے معاملات، جتنا وہ پٹھان کوٹ کا واقعہ ہو، یہ فلاں واقعہ پاکستان کے چلے، اس میں اس کو آپ مطلب اس کی تحقیقات بھی پوری نہیں ہوئی. پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد، یعنی کتنے دہشت گردی کی بات ہے، کھل کے اب وہ اون کر رہے ہیں، اب وہ خوشیاں اب ان کے باقاعدہ اون کرتے ہیں وہ اس چیز کو کہ ٹھیک ہے ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے تو ان کا بھی ہو رہا ہے. مطلب وہ اب ان کو کوئی جھجک وہ نہیں. بات یہ ہے کہ اس کا ان مسائل کا حل جنگ نہیں ہے. یہ بات بھارت کو سمجھ لینی چاہیے. اس کا حل جنگ نہیں ہے. ادھر سے آپ دوست گھس گئی، ادھر سے آپ نے شہری علاقوں پہ بومبنگ کر دی، اس پہ اس کا مسئلہ آپ کشمیر کا حل کریں، وہ آپ کا اپنا اندرونی مسئلہ ہے. وہ چلیں میں بطور ڈاکٹر شاہد، میں بطور یعنی وہ پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی سے بھی میں ہٹ رہا ہوں. کشمیر کا مسئلہ اپنا مسئلہ ہے. وہ اس کو یعنی دنیا ایک انسانی حوالے سے تو دیکھ سکتی ہے نا کہ ان کے 150 سے زیادہ دن ہو گزر گئے اور کرفیو لگایا اور آپ نے شہید کر دیے لوگ، اور آپ وہاں جانے نہیں دے رہے، اور آپ کا اپنا میڈیا چیخ رہا ہے، اور آپ انہیں غدار بنا رہے ہیں جو کشمیر کی بات کر رہے ہیں. وہ آپ کا اپنے اگر آپ سمجھتے ہیں کشمیر آپ کا ہے تو پھر آپ کشمیر کو اس طرح کیوں نہیں ٹریٹ کر رہے جس طرح آپ دہلی کو کرتے ہیں یا بہار کو کرتے ہیں یا اتر پردیش کو کرتے ہیں. ان اٹیکس کے پیچھے کیا مقصد ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل، چلیں کشمیر آپ کا ہے فرض کریں، اپنے کشمیر کو آپ ٹھیک نہیں کریں. وہاں ایک آزادی کی لہر دوڑ گئی آپ سے، پاکستان کو الگ رکھیں آپ. وہ آپ سے الگ ہونا چاہ رہے ہیں، وہ آپ سے بیزار ہیں، آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا، پاکستان سے جھنڈے بھیج رہے ہیں ہم کہ پاکستان کے جھنڈے لہراؤ، یعنی کوئی یہاں سے وہ جھنڈے بانٹے جا رہے ہیں وہاں جا کے. وہ خود وہاں پر بچے جھنڈے بنا کے پاکستان کے وہاں کی یوتھ لگا رہی ہے. پاکستان سے جھنڈے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں وہاں. تو یہ فضول بات، اس پرابلم کو ریئلائز کریں. اس کو بلوچستان میں ایشوز ہیں. اگر کوئی کہ بلوچستان میں ایشوز نہیں ہے، ایشوز ہیں بلوچستان میں. بلوچستان کے بلوچ لوگوں کو بے شمار ناراضگی ہیں، لیکن بلوچستان میں کہیں انڈیا کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں. وہ اپنی ناراضگی کا میکسیمم اظہار ایسے کرتے ہیں کہ کسی جگہ ان کا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ غائب ہیں، ہمیں شامل نہیں کیا، ہم سے مذاکرات کیے. وہاں ایسا نہیں ہو رہا کہ وہ کہیں کہ جی ہمیں انڈیا کے جھنڈے لہرانے شروع کر دیں. وہ آپ حرکتیں کرتے ہیں، آپ فوٹیج بنوا کے چلاکی انڈیا کرتا ہے. ایسے نہیں ہو رہا. اور یا وہ کہیں کہ بلوچستان انڈیا کا حصہ بنے گا. وہ کہاں بلوچستان ہے اور کہاں انڈیا ہے؟ وہ بھائی آپ کا حصہ کیسے؟ تو وہ آزاد ہو جائیں گے. تو مطلب یہ بالکل فضول باتیں ہیں بالکل انڈیا کی. انڈیا کو اپنا اندرونی معاملہ. اب پاکستان سے کیا پرابلم ہے کہ یہاں سے کے جانے پر جتنی خوشی ہمارے کچھ سیاستدانوں کو ہو رہی ہے، اس سے زیادہ خوشی انڈیا میں ہو رہی ہے. یعنی انڈیا کا اگر میڈیا آپ دیکھیں تو جشن منا رہا ہے اس وقت. ان کا وہ جشن منا رہا ہے انڈیا کا میڈیا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت ہی اچھی حکومت تھی لیکن ایک بہت ہی عجیب قسم کا، ایک بہت ہی بھارت کے خلاف بات کرنے والا جنرل آ گیا تھا، جو کہ بڑی نیچرل سی بات لگتی ہے. مطلب فوجی جنرل آ کے کیا وہاں پہ کیا کرے گا؟ جو بھی آئے گا وہ کیا میسج بھیجے گا؟ وہاں سے اگر بومبنگ ہو رہی ہے اور وہاں سے گولہ باری اور شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن وہاں جشن منایا جا رہا ہے. بریک آپ لیں، اس کے بعد میں بات کروں گا کہ اب اگلا آرمی چیف. جی بالکل، لیتے ہیں یہاں پر ایک جن کا نام سامنے آیا جاتا ہے. اچھا، ایک شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اگلے آرمی چیف کون ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 شو لائیو ود ڈاکٹر
بریک کے بعد خوش آمدید ڈاکٹر صاحب. اس گرینڈ عشائیے میں وزیر اعظم نے جو تقریر کی اس میں بہت 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 زیادہ تعریف کر دی انہوں نے جنرل راحیل شریف صاحب کی, اور کہا کہ مستقبل میں بھی مشاورت جاری رکھیں گے. بہت تعریف کی ہے انہوں نے, اور راحیل شریف صاحب نے بھی ان کی بہت تعریف کی. راحیل شریف صاحب نے کم کی ہے لیکن نواز شریف صاحب نے بہت کی ہے. اور دیکھیں ایک تاثر تو کم سے کم ختم ہوا نا کہ مجھے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے بھی پھنسی آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سارے مشوروں پہ عمل کیا جنرل راحیل شریف صاحب کے. اچھا, اب مریم نواز صاحب کا ٹویٹ آیا ہے کہ تاریخ بن رہی ہے اور نئی روایات قائم ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یہ کیوں کہہ رہی ہیں مریم نواز؟ کس نے کہا مریم نواز صاحب سے ٹویٹ کریں؟ نہیں یعنی کیا یہ کیوں کیانی صاحب کے وقت کیوں نہیں ہوا؟ یہ پہلے کیوں؟ یہ دیکھیں نا خراج تحسین پیش کر رہی ہے وہ بھی نہیں کیوں کر رہی ہے؟ مریم نواز صاحب کا کیا تعلق ہے آرمی چیف سے؟ دیکھیں نا وہ تاریخ بن رہی ہے, ادارے مضبوط ہو. مطلب دیکھیں بات یہ ہے, یہ تاثر تو ختم ہوا نا. آج کے دن حکومت کم سے کم بالکل اس بات کو تسلیم کر لے اور کر چکی ہے کہ ان کے خلاف سازش نہیں ہو رہی. ان کے خلاف کوئی تیسری قوت, کوئی اسٹیبلشمنٹ, کوئی امپائر سازش نہیں کر رہا. یہ تو طے ہو گیا نا. آج راحیل شریف صاحب نے بقول وزیر اعظم کے, راحیل شریف صاحب کے سارے مشورے مانے, جو کہ غلط بات ہے. بہت سے مشورے گئے جس میں اہم ترین مشورہ غالب نہیں تھا کہ جو گیا ان کی طرف سے بار بار کیا فورن منسٹر تو ایک لے کر آ جائیں, ایک فورن منسٹر لیں, اس طرح کے مشورے جاتے رہے. گورنر ٹھیک کر لیں, فلانا جو بھی باتیں تھیں. رینجرز کا معاملہ ہم نے سندھ میں دیکھا, پنجاب میں دیکھا, اور بہت سارے, لیکن ٹھیک نیشنل ایکشن پلان کا معاملہ دیکھا, وہ اس وقت چھوڑ دیں. اچھے گڈی چل رہا ہے نا, چلنے دیں. اس وقت ہی کھانا وانا کھا رہے ہیں آرام سے. بات یہ کہ یہ تاثر تو کم سے کم ختم ہوا کہ ان کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے. سازش تو نہیں ہو رہی. آج تو تسلیم کیا نا حکومت نے, مان لیا نا نواز شریف صاحب نے کہ راحیل شریف صاحب ایک تاریخ بنا کے گئے. ان سے اچھے کوئی جنرل رہے ہی نہیں, کیونکہ نواز شریف صاحب نے کیا, کسی نے آج تک اس طرح کا شائع ہی نہیں دیا کہ سارے کور کمانڈرز جو ہیں, کور کمانڈرز کانفرنس ابھی ہونی ہے, لیکن زیادہ تر کور کمانڈر, مجھے سدرن کمانڈ بھی نظر آئی وہاں پہ, مجھے کور کمانڈر کراچی بھی نظر آئے, باقی لوگ بھی نظر آئے, باقی تو جو 4 ہیں ہمارے سینئر لیفٹیننٹ جنرل وہ بھی تھے, باقی کور کمانڈرز بھی تھے, ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے, ڈی جی ایم آئی سارے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو تاثر کم سے کم ختم ہوا کہ کوئی سازش ہو رہی ہے ان کے خلاف. اور سازش ان کے خلاف, کیونکہ یہ سارے بیٹھے, ان سب نے جو ہے وہ بات اپنے بیانات دیے, ان کے ساتھ ہینڈ شیک ہوا. یہ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ وہ تلخی نہیں, ایک بٹرنس, یعنی تلخی یعنی ایک بٹرنس کی حد تک معاملہ چلے گئے تھے. ماشاء اللہ کبھی مسائل کا حل نہیں ہوتا. ماشاء اللہ نہ لگنا چاہیے. جب پہلے بھی لگا ملک میں تو ملک میں وہ برائیاں پیدا کر کے گیا. لیکن having said that, اس پورے کے پورے سسٹم, یہ پورا کا پورا جو نظام ہے جس کو جمہوریت ہم کہتے ہیں حرف عام میں, یہ کام ایسے بھی ریاست نہیں آگے چل پا رہی, اور اس کا عملی مظاہرہ ہمیں آج نظر آ رہا ہے. میری ذاتی رائے ہے, جو غلط بھی ہو سکتی ہے, جو بالکل غلط ہو سکتی ہے, کہ شاید آج نہیں, سال بعد نہیں, 3 سال بعد آپ کے ملک میں وہ وقت آ گیا ہے جب شاید آپ نیا آئین بنائیں. نیا آئین آپ کو لکھنا پڑے. ریاستیں لکھتی ہیں, ایجپٹ میں لکھا گیا, مصر میں, اپنا ترکی میں لکھا جا رہا ہے, باقی جو میں آئین, نیا آئین, اس میں نئے صوبے ہوتے ہیں, نئی, مطلب یہ جو ہے نا فلانا آرٹیکل کا فلانی شک اور فلانا, وہ ختم ہو گئے معاملہ. 18ویں ترمیم نے اب دیکھیں نا کیا ہوا رینجرز کے معاملے میں, سندھ اور وفاق دیکھا آپ نے. تو مطلب چیزیں طے نہیں ہو پا رہے, بہت سے معاملات طے نہیں ہو پا رہے, فورن پالیسی سے لے کے, گورننس سے لے کے. تو یہ اگلا الیکشن جو ہے 2018 کا, یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ طے ہے, یہ طے ہے کہ اس طرح 2018 کے الیکشن نہیں ہو سکتا. 2018 کا یا جب بھی الیکشن ہوگا اس سے پہلے آپ نے کچھ چیزیں کرنی ہیں, جس میں مردم شماری, جس میں اکاؤنٹیبلٹی. یعنی آج طے ہو گیا کہ سازش نہیں ہو رہی. اب آپ سازش کو ایک طرف کر دیں, اسٹیبلشمنٹ کو ایک طرف کر دیں, نیا آرمی چیف سامنے آ جائیں اور وہ اپنی پالیسی. لیکن کرپشن کے معاملات اپنی جگہ پڑے ہیں, پاناما لیکس اپنی جگہ پڑا ہے, سندھ کراچی آپریشن اپنی جگہ ایک خاص اسٹیج سے جا چکا جو کہ ریورٹ نہیں ہو سکتا.
کسی کا یہ خیال ہے کہ کمان چینج ہونے سے وہ ایشوز چینج ہو جائیں گے، بالکل غلط ہے. وہ آگے بڑھیں گے کیونکہ ایک مومنٹم لیا ہوا نا ریاست بڑھی ہے مومنٹم کے ساتھ، جس میں دہشت گردی، جس میں علاقے خطے کے معاملات، بہت سارے معاملات ہیں. اور جمہوریت بھی چلانی ہے، آئین کو بھی آپ نے رکھنا ہے. آگے کہیں جا کر آگے سال بعد 2 سال بعد آپ کو شاید یہ آئین تھوڑا سا، یعنی اس کی مزید کا پوسٹ مارٹم تو ہو نہیں سکتا اس آئین کا، لیکن اس کو آپ کو ری رائٹ کرنا پڑے ریاست میں، جس میں نئے صوبے ہوں، جس کی بات بار بار اٹھتی ہے، مردم شماری ہو، نئے صوبے اور سمپل سا آئین ہو. اور کیونکہ یہ آپ دیکھیں نا، جب ادارے ریلیونٹ ہو جائیں، یعنی آج اتنا بڑا کرائسس کھڑا ہوا ملک میں، لیکن پارلیمنٹ ارریلیونٹ ہے. یعنی پارلیمنٹ کیا کر رہی تھی اس پاناما لیکس کے دوران؟ اب جمہوریت احتساب کریں گے، فلاں کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ارریلیونٹ. سندھ میں آپ دیکھ لیں ارریلیونٹ، سندھ اسمبلی. تو جو ارریلیونٹ ادارے ہیں نا، جو آپ کے ساتھ مطلب ان کو یا تو فعال کریں، یعنی تنخواہیں بڑھا لیں. یعنی کل پارلیمنٹ نے اجلاس کیا، تنخواہیں بڑھا لیں، غریبوں کو عمرے پہ نہیں بھیجیں گے کیونکہ واجب ہی نہیں بنا. تو یہ اب لوگ اس سے بیزار ہو گئے ہیں تھوڑا سا نا، وہ مطلب ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. پبلک کو جب انٹرسٹ نہ ہو نا جی، ان کو سائڈ پہ کر دیں آپ، اور اس کو منتخب نمائندے کسی اور انداز میں سامنے آئیں. یعنی کچھ اور ہو، کچھ نیا ہو اس ملک کے اندر، جس میں لوگ دلچسپی، لوگ بالکل مایوسی نہ ہو جائیں کہ یار یہ بالکل یار پھر وہی آ رہا ہے، پھر اس کا بچہ، پھر اس کا چاچا، اس کا ماما، اس کا تایا. آپ ذرا اکاؤنٹیبلٹی کر کے، اور چور جس کا پیسہ زیادہ دوبارہ آ گیا وہ ناشتہ، وہ نہیں، آپ اس کو ریاست کو آپ ٹھیک کریں. جو اگلے سٹیپ پہ یقیناً ہوگا، سازش نہیں ہو رہی، یہ طے ہو گیا، ایشوز اپنی جگہ کھڑے ہیں، اور آرمی چیف انتہائی عزت اور وقار کے ساتھ، یعنی ان کو ایکسٹینشن کی آفر ہوئی، اور بھی بہت معاملات چلے، اپنے عزت وقار کے ساتھ وہ، اور بڑے خوش. اب دیکھیں نا، ایک اطمینان بھی ہوتا ہے، ایک اطمینان آپ کو نظر آ رہا ہے، اطمینان وزیر اعظم کو بھی نظر آ رہا ہے آج، جو کہ ٹھیک ہے، کیونکہ معاملات جہاں تک چلے گئے تھے، وزیر اعظم اس پہ پریشان تھے. اور وزیر اعظم پریشانی تھے، جمہوری سیٹ اپ ہل گیا تھا نا پورا. اس کے بعد کیا ہوتا؟ جمہوریت ہی جاتی، جو کہ علاج نہیں ہے. اب مسئلہ یہ کہ لیسنز لرنڈ، اس پورے جو پوری تلخی رہی ہے 3 سالوں میں، تلخی رہی ہے، بٹر تعلقات رہے ہیں. یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ بڑے اچھے تعلقات ہیں، جو بٹر تعلقات رہے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا مظاہرہ یہ تھا کہ جب نیشنل ایکشن پلان کے اوپر باقاعدہ وہاں سے بات کی گئی کہ ہم نے سارا کام کر لیا، سیویلین نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے کہا آپ کون ہوتے ہیں فلاں، وہ ایک بہرحال اچھے نوٹ پہ اس کی اینڈنگ ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، آگے اللہ جانتا ہے کیا ہوگا. لیکن سے پہلے جو آپ کہہ رہے تھے کہ بھارت کو بڑا ناگوار گزر رہا ہے، کن کو؟ بھارت کو ناگوار گزر رہا ہے. پولیٹیکل پارٹیاں پریشان ہیں، سیاسی جماعتیں ساری سازش طے ہو گیا نا کہ سازش نہیں ہو رہی، چلیں سازش نہیں ہو رہی، تھرڈ امپائر کی تعریفیں ہو گئیں، فوج کو کہہ رہے تھے نا چینج بھی کر لیا. اب سب کچھ، اب کیا وہ کیا کہتے ہیں نا کہ وہ تو اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جاؤں گا، مر کے بھی چین ہے تو کدھر جاؤں گا. بات یہ ہے کہ اب کیا ہوگا، واٹ نیکسٹ؟ کیا پاناما ختم ہو گیا؟ کیا سندھ آپریشن ختم ہو گیا؟ کیا وہ سارے جیلوں سے لوگ اب باہر نکل آئیں گے؟ کیا آپریشن آگے نہیں بڑھے گا؟ ایسا تو نہیں ہوگا، کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ ریاست لوگ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، لوگ بھی تو دیکھ، عزت اور وقار کے ساتھ. جیسے میں نے کل بھی بات کی تھی، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ اچھا ہوا. یعنی راحیل شریف صاحب اگر 2 مہینے بھی اور رہتے نا تو یہ معاملات وہاں چلے جاتے جہاں راحیل شریف صاحب کے ہاتھ میں بھی شاید نہ رہتے، کیونکہ اس قدر حکومت تل گئی تھی کہ کسی طرح سے بالکل یعنی ماشاء اللہ ہی لگے، بالکل یعنی نہیں، بالکل. ابھی کتنے دن گزرے ہیں جو دھرنا اور یہ ساری جو سڑکیں بند ہو گئی، اور یہ لوگوں کی میموریز میں ہے یہ سارا. یعنی وہ بالکل تھا کہ مارو مر جاؤ اس میں سے نکلو. تو اس کو اوائڈ کیا گیا، اس کو اوائڈ کر کے اب معاملات کو اچھے نوٹ پہ، کہ کل کو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہوئی، ہمارے خلاف فلانا ہوا، یہ کرپشن ہم نے کی، وہ سندھ میں نہ شور شروع ہو جائے، وہ اینٹوں سینٹوں کا معاملہ. وہ آپ اہم نہیں ہیں. اب آپ سنبھالیں، عدالتیں سنبھالیں، عوام سنبھالیں، اور میڈیا سنبھالیں. جو میڈیا سارا خرید لیں، یہ کریں، وہ جو کرنا ہے آپ کریں. فوج بیچ میں نہیں ہے، فوج نے اپنے آپ کو آج الگ کر لیا اور ایکنالج
یعنی اکنالج کر لیا وزیر اعظم پاکستان نے, اکنالج کیا نا باقاعدہ, وہ یعنی باقاعدہ تقریر کر کے انہوں نے مان لیا کہ راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے زبردست, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ شاندار الفاظ میں, ایسا ہوا نہیں کبھی, ایسا کرنے کی ضرورت پیش آئی اسی لیے کہ جو بعد میں 3 سال سے کہتا رہا, جو میں کہتا رہا تو ضرورت پیش آئی, اور آخری دن میں تو سب نے کہنا شروع کر دیا نا, آخری 3 مہینے میں تو سب نے کہنا شروع کر دیا. میں تو 1.5-2 سال سے کہہ رہا ہوں کہ کراچی کی ایپیکس کمیٹی میں یہ ہوا, اسلام آباد میں ایسا ہوا, اس وقت یہ ہوا. جو خبر آپ اس وقت دیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں, مطلب میرے اساتذہ ہیں میڈیا میں, میری تو کوئی اوقات نہیں ہے, جو خبر آج کی خبر آپ آج بیان کر دیں تو خبر ہوتی ہے, اگر آپ بعد میں بیان کریں تو وہ واقعہ ہوتا ہے. پھر آپ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جی میں وہ بتاتا ہوں, آج آپ کے سامنے راز کھولتا ہوں کہ وہ جی 2 سال پہلے ایسا ہوا تھا. جو ابن الوقت قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جو آپ کے پاس خبر ہے لیکن آپ نے یہ دیکھ لیں کہ کیا وہ خبر شیئر ہو سکتی ہے لوگوں سے, اگر ہو سکتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں پبلک انٹرسٹ میں یا نیشنل, تو آپ اتنی خبر شیئر کر لیتے ہیں اس وقت. میں یہ بات پچھلے 3 سال سے کہتا رہا کہ وہ تلخیاں موجود ہیں, اور وہ ذاتیات کے حوالے سے نہیں ہیں, وہ اس حوالے سے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی ایک طبیعت ہے, ایک مزاج ہے. انہیں طارق فاطمی صاحب پسند ہے, انہیں عرفان صدیقی پسند ہے, کوئی لطیفے سنا رہا ہے, کوئی مذاق کر رہا ہے, کوئی گدگدی کر رہا ہے, مزاج ہوتا ہے ایک آدمی کا. اور اس کے اندر جو ہے وہ بالکل مطلب 100% لائلٹی چاہیے, مطلب 100% وفاداری ہونی چاہیے. مطلب آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے, آپ کام کتنا کر سکتے ہیں, یعنی اگر باورچی بھی رکھیں گے تو کھانا کیسا پکاتا ہے یہ نہیں, میرا کتنا وفادار ہے, کیونکہ وفادار ہے پھر کھانا اچھا پکاتا ہے. مطلب وہ میاں صاحب کا ایک ذہن ہے. زرداری صاحب جو ہے وہ ڈیل کرنا جانتے ہیں, وہ بہتر انداز میں اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ ماضی میں ڈیل کرتے رہے ہیں, سب کے ساتھ. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پہلے آرمی چیف راحیل شریف جن کے ساتھ زرداری صاحب کی بات نہیں بنی, اور زرداری صاحب اس پہ ایک اسٹیج ایسی آئی کہ وہ بالکل یعنی بڑے کول آدمی, ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں, وہ برس کیا پڑے, وہ مطلب بالکل انہوں نے ایسی سپیچ کی کہ اس کے جو ان کے مزاج کے خلاف ہے, وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. اور بلاول کو انہوں نے پھر دوبارہ کہا کہ الیکشن, یہ دوبارہ آج بلاول دبئی چلے گئے ہیں, بلاول پارلیمانی سیاست میں حصہ, زرداری صاحب واپس آ رہے ہیں. بلاول کی آگے بڑی پولیٹیکل لائف ہے, اور بلاول نے آگے جانا ہے سیاست میں. دیکھیں نا, بہت سے لوگوں کے اوپر اعتراضات اٹھائے جا سکتے ہیں جو حکومت نے, بلاول کی انٹری ہے ابھی, بلاول کے نے کوئی مطلب بلاول کا نام کسی کرپشن کیس میں ایسا, بلاول نے ابھی آگے جانا ہے سیاست میں جتنی جلدی. پرابلم یہ ہے انکلز جو ہے نا, وہ انکلز نے آگے کوئی 10-12 سال تک انکل مجھے غائب ہوتے نظر نہیں آ رہے. وہ انکل جو ہیں وہ بلاول کو وہ یعنی کہتے ہیں نا کہ جتنا آزاد چھوڑیں گے نا بلاول کو آپ آزاد کریں ان لوگوں کے ساتھ جن کے اوپر کرپشن چارجز ہیں. اب مثال کے طور پہ یہ ڈاکٹر عاصم کا فیصلہ ہے کراچی والا, اس سے قطر ڈاکٹر عاصم کہاں سے پیپلز پارٹی کے صدر ہو گئے, اور اب سعید غنی صاحب جو پرانے کارکن ہیں وہ سیکٹری جنرل ہو گئے, اور شیلہ رضا صاحبہ سیکٹری اطلاعات ہو گئے. مطلب عجیب سی. تو اسی طرح جو بلوچستان کے صدر بنائے, اب آپ کے خیال سے ڈاکٹر عاصم کا فیصلہ بلاول کا ہوگا؟ ڈاکٹر عاصم کی تو ویڈیو ریکارڈنگ کے اندر بلاول کا ذکر ہے, دیکھیں نا. تو یہ زرداری صاحب میسج بھیج رہے ہیں کہ آئی ایم کالنگ دا شاٹس. اچھا, خبر کس طرح لگتی ہے؟ خبر رکھتی ہے وزیر اعلیٰ سندھ کی دبئی طلبی, یعنی کہ مشاور نہیں, وزیر اعلیٰ سندھ کو دبئی طلب کر لیا گیا. جیسے ہوتا نا کہ یعنی بلا کے آ جاؤ, فوراً آؤ, واپس آؤ, کیا بتاؤ کیا رپورٹ ہے, کتنا اس مہینے کتنا بھیجا ہے, کیا حساب کتاب ہے. انور مجید سے وہ خوش نہیں اس مہینے, مطلب تو طلبی ہوتی ہے وہاں. اب دبئی میں جب طلبی ہوگی وزیر اعلیٰ کی, اور بلاول کی بھی, یعنی بغیر کسی وجہ کے اچانک بلاول روانہ ہو گئے, اچانک کوئی بات, پھر بلاول جاتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر تو بلاول کی ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ وہ اس ٹریولنگ میں کتنی زندگی گزر رہی ہے, لیکن وہ یہ 3-4 گھنٹے کی, اگر اسلام آباد سے جاتے ہیں تو 3.5-4 گھنٹے, کراچی سے جاتے ہیں تو 1.5 گھنٹہ, مطلب دبئی, لندن ہے تو لندن, ادھر ہے تو ادھر. تو وہ زرداری صاحب اپنی, یعنی یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, اگر زرداری صاحب کا معاملہ طے ہو گیا واپس آنے کا اور پاکستان واپس آ گئے, 2018 میں بلاول کو وہ نہیں چاہتے وزیر اعظم بنانا, وہ نہیں چاہتے, زرداری صاحب خود بننا چاہتے ہیں. اچھا,
2018 میں وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ زرداری صاحب خود ہوں گے. یہ زرداری صاحب نے اپنے دوستوں کو بتایا. اور یہ جو انکلز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پارلیمانی سیاست میں آنا چاہیے. دیکھیں وہ تو ابھی ایک بات چل رہی ہے نا کہ اس کو بلاول کو الیکشن لڑوا دیں گے, یہ کریں گے, سارا کریں گے. لیکن جو زرداری صاحب نے کے دوست ہیں, دوست ان کے جو ان کے بزنس پارٹنرز ہیں, ان کو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ میں اگلا پرائم منسٹر ہوں گا. کیونکہ انہوں نے پوچھا پریشان ہو کے کہ کیا بلاول ہوں گے, انہوں نے کہا نہیں میں پاکستان جاؤں گا, میں ہوں گا. تو اب بات یہ ہے کہ اب یہاں پر, اور اسی لیے ڈاکٹر عاصم باقی لوگ, آپ کو بلوچستان میں جو صدر ہیں, بلوچستان کے صدر بڑے زبردست بلوچستان میں لوگ ہیں, صادق عمرانی ہیں بلوچستان میں, فتح محمد حسنی صاحب ہیں وہاں پہ, آیت اللہ دورانی ہیں, لیکن اس صاحب کو صدر بنایا ہے وہ جعلی ڈگری کے اندر. تو یہ بلاول کا فیصلہ نہیں ہے, یہ بلاول کے فیصلہ نہیں ہے. تو اب زرداری صاحب نے بھی یہ میسج دینے کہ آئی ایم کالنگ دا شاٹس. انٹرویو انہوں نے دیا, سب کچھ کیا, ساری بات, میں واپس آؤں گا, میں دیکھوں گا سارے معاملہ. لیکن جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, کارکن ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا تھوڑا دور ابھی رہیں تو بلاول کسی طرح آگے گروم ہو کے آگے چلا جائے. زرداری صاحب ایک حد تک بلاول کو جانے دیتے ہیں, اس کے بعد زرداری صاحب بلاول کو واپس بلا لیتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ایک منٹ, آئی ایم کالنگ دا شاٹس, معاملات میرے پہلے طے کرو. عاصم حسین باقی معاملہ, مطلب مجھ سے ڈائریکٹ بات کرو. اب دیکھیں نا اسحاق ڈار سے اگر یہ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی تھی اسحاق ڈار صاحب سے, تو زرداری صاحب کی چل رہی تھی, اس میں کوئی بلاول کے ساتھ تو نہیں چل رہی تھی. تو بلاول جو ہے میرا خیال ہے اس وقت پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں انہیں یہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ بلاول کو فری ہینڈ دیا جائے, بلاول کو آزاد کیا جائے اور بلاول کو آگے آنے دیا جائے. ورنہ یہ انکلز جو ہیں ان کی موجودگی دائیں بائیں آگے پیچھے, وہ بڑی مشکل سے بلاول آگے بڑھتے ہیں, کوئی میٹنگز ہوتی ہیں, کوئی کارکنوں سے ملتے ہیں, پھر دبئی طلب کر لیا گیا, پھر دبئی مشاورت ہو گئی, پھر کابینہ میں تبدیلی, مراد علی شاہ کو بلا کے, پھر مراد علی شاہ خود فیصلہ کریں. پھر مراد علی شاہ دیکھیں پہلے چند دنوں میں مراد علی شاہ صاحب نے کوشش کی کہ وہ دکھائیں کہ میں تبدیلی لے کر آ گیا ہوں, انہوں نے صبح میں اٹھتا ہوں, 6 بجے میں نکلتا ہوں, دورے کرتا ہوں, فلاں کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, آخر میں ٹھس. کیونکہ مسئلہ گورننس کا ہے نا. میں نے آپ سے کیا بات کی تھی 2 روز پہلے, اتنے بڑے بڑے عالی شان محل ہیں, وہ کیسے چلتے ہیں, ان کا خرچہ کون برداشت کرتا ہے؟ اگر آپ وہاں نہیں بھی ہیں, مثال کے طور پہ ایک بلاول ہاؤس لاہور ہے, آپ نے اس کو سائز دیکھا ہے بلاول ہاؤس لاہور کا؟ وہ بلاول ہاؤس لاہور میں اگر کوئی بھی نہ ہو, پھر بھی اس بلاول ہاؤس لاہور کے ملازمین تو ہوں گے نا, وہاں بجلی تو جلے گی, آپ کو وہ خرچہ کہاں سے آتا ہے وہاں کا؟ دیکھیں نا لوگ, اب پرابلم یہ ہے کہ وہاں کا خرچہ کون پہ کرتا ہے. بلاول ہاؤس کراچی میں کوئی نہ ہو, نہ زرداری صاحب ہو نہ بلاول ہو, بلاول ہاؤس کراچی کا آپ نے رقبہ دیکھا ہے جی, اس کے آپ نے ملازمین اور وہاں کے لوگ, ان کی تنخواہیں کہاں سے آتی ہیں, پیسے کہاں سے آتے ہیں, باہر سے آتے ہیں, ریمیٹنسز سے نہیں, سندھ حکومت, کاروباری شخصیات, کوئی ادھر دے رہا ہے کوئی ادھر دے رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جس دن یہ کٹ آف ہو گیا تو وہ تو بجلی گیس بند ہو جائے گی, کیونکہ پیسہ تو یہ سے باہر سے تھوڑی بھیج رہا ہے کوئی کما کے. تو اتنا پیسہ, اتنی سٹیکس آئی ہیں کہ آج میرا خیال ہے کہ یہ جو فیصلہ ہو رہا ہے اس میں نئے آرمی چیف کے اوپر زرداری صاحب بھی اس کو بغور دیکھ رہے ہیں, دنیا بھی دیکھ رہی ہے, خطہ بھی دیکھ رہا ہے, انڈیا بھی دیکھ رہا ہے. کیونکہ انڈیا میں ابھی تک راہی شریف صاحب کو پچھلے کافی عرصے سے بہت شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. راہی شریف صاحب کو بائی نیم, اور عسکری قیادت جو اگلی آئے گی وہ یہیں سے سلسلہ شروع کرے گی, یہیں سے سلسلہ شروع کرے گی. ٹھیک ہے, پھر نواز شریف صاحب اور خوفزدہ ہو جائیں گے. وہ تو طے ہے, وہ واپس ریورٹ نہیں ہو سکتا کوئی. دیکھیں آپ نے قدم, ایک آپریشن ہے, میں نے پہلے بھی بات کی تھی, میں ایز اے ڈاکٹر ایک آپریشن شروع کرتا ہوں تو کیا میں اس آپریشن کو, اگر میرا ٹائم ختم بھی ہو گیا تو نہیں, تو میں آپریشن کو مریض کا پیٹ کھلا چھوڑ کے چلا جاؤں گا, میں اگلے سرجن کو بلا کے کہوں یہاں سے شروع کرو بھائی, میں جا رہا ہوں, ذرا یہاں سے پیٹ کھلا ہوا یہاں سے سٹارٹ کرو. ایسے تھوڑی کہ میں غائب ہو گیا, مریض مر گیا پیچھے. جی ڈاکٹر صاحب, اس تقریب کے بعد اگلے آرمی چیف جو ہوں گے, نئے آرمی چیف آف پاکستان, ان پر ہم کل کے پروگرام میں ہوپ فلی ان کا اعلان ہو جائے تو پھر کل کے پروگرام میں ہم تبصرہ کریں گے. تھینک یو سو مچ. جی, اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.